कोई पीछे पीछे चलता हो जैसे, अकेले होते हुए भी अक्सर लगता है। खामोश वीरान कोने में हाथ बांधे, कोई ह्योला सा अंधेरे का मंजर लगता है। सच ही आसानी से मानता नहीं है कोई, मगर लगता है सबको ही डर लगता है। अबर की टुकड़ियां वसी फलक पर तैर रही थीं। एक मकाम से गुजर जाती तो झिलमिलाते तारे दिखाई देते, लेकिन सिर्फ चंद पल के लिए, क्योंकि पीछे से फिर कोई नन्हा सा बादल उन पर चढ़ दौड़ता। ऊंचे लंबे पेड़ों और उनकी घनी शाखों के पार इस रोशनी के गिर्द बनबनाहटें सुनाई दे रही थी। वाओ, कितना हसीन मौसम है। हसीन नहीं, संगीन कहो मानो। ब्लैक जैकेट, मफलर और सर पर टोपी ओढ़े बैठे लड़के का बस नहीं चलता था कि आग में भी घुस जाता। हाथों को शोलों के नज़दीक करके इसने जवाबन कहा। मानो नामी लड़की के तासरात बिगड़े। इसने अपने करीब बैठे वजूद का कंधा हिलाया। तुम्हें बहुत सी कहानियाँ आती हैं बिलाल, क्यों ना इस पुरस्कार मौसम में कोई मारवाई किस्सा हो जाए। क्यों सायरा? साथ ही उसने फ़ोन से छेड़छाड़ करती लड़की की राय ली और इसकी बात सुनकर मोबाइल को गोद में रख दिया और मुतवज्जा हुई। क्यों नहीं, मुझे तो डरावनी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। ठीक है, मुझे कुछ सोचने दो। बिलाल के चेहरे पर सोच की लकीरें छाईं। तभी एक घबराई हुई आवाज़ ने इसका तसलसल तोड़ा। खुदा को मानो यार, इस जगह की खौफनाकी के कम है जो तुम लोग खतरनाक बातें भी करने लगे। इससे तो अच्छा था मैं होटल में ही रुक जाता। क्या पता था तुम लोग ऐसी जगह पर कैंपिंग का इरादा किए हुए हो। इसने इर्द गिर्द मौजूद का दावर दरख्तों पर नजर डाली। उफ हनान, हम लड़कियां भी इतनी नहीं घबराती जितना तुम डरते हो। मानो ने इससे डपटा, जिस पर बुरे बुरे मुंह बनाता वो चुप होकर बैठ गया। सुनाओ भी कोई मोस्ट हॉरर स्टोरी, सायरा ने बिलाल की तरफ देख कर कहा। ये वाकया मुझे मेरे दोस्त ने सुनाया था। बिलाल ने बोलना शुरू किया, मगर उसे चुप होना पड़ा क्योंकि हन्नान ने दरमियान में से टोक दिया। तुम तो अपने दोस्त का किस्सा सुनाने वाले हो, लेकिन मैं सुनाता हूँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सच्चा वाकया। अच्छा, अभी तो तुम भूतों की बातें सुनने से डर रहे थे और वाकया सुनाओगे? मानो ने इसे तंजिया लहजे में पूछा। हाँ, तुम लोग बाज जो नहीं आ रहे, हमने कौन सा डर जाना है। तुम खुद ही होगे जो रात को नींद में डर रहे होगे। हन्नान की बात सुनकर सायरा ने तंज किया। मैं मानता हूँ मैं डरता हूँ, अब से तुम लोग भी डरोगे। इसकी बात पर तीनों ने मुस्कुराहटों का तबादला किया। हन्नान ने कहा, ये उन दोनों की बात है कि जब मैट्रिक के बाद अपने शहर में एडमिशन लिया था। चूँकि मेरा घर कई मील दूर गांव में है, इसलिए मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा था। मैंने अपने लिए अलहदा कमरा लिया था। मुझे रूम शेयर करना पसंद नहीं था, मगर फिर भी एक लड़के को उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ रख दिया था। ये कहकर अब हॉस्टल के तमाम कमरे फुल हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक कमरा तो बिल्कुल खाली है। वहाँ किसी को क्यों नहीं ठहराते ये लोग? इसका इजहार मैंने वार्डन से भी किया। इत्तेफाक से वो मेरे अब्बा का दोस्त था, तो इससे मेरी भी अलग स्लेक थी। इस कमरे में हवाई चीज़ों का कब्जा है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। यही बात मैंने अपने रूममेट अजहर को बताई तो वो खूब हंसा। क्या हवाइयाँ छोड़ रहे हैं हवाई मखलूक, इसने फिर खैका लगाया। मैंने नागवारी से इसे देखा, कहा कुछ नहीं। इसने ये बात बाकी सब क्लासमेट्स को भी बता दी। हॉस्टल में तो सबको पता ही था। फिर वो दिन आया जिसमें 6 बरस गुजर जाने के बाद भी नहीं भूल सका। हनान का लहजा उदास हो गया, मानो खिसक कर सायरा के साथ जुड़कर बैठ गई। हम 4 लड़कों ने शर्त लगाई कि सबको एक रात उस कमरे में गुजारना पड़ेगी। जो पूरी रात इसमें रह पाया, हम उसे अपने गैंग का गुरु मान लेंगे। जो वो कहेगा वही करेंगे। वो दोनों भी हमारी तरह हॉस्टल में ही रहते थे।
ان کا روم نچلے فلور میں تھا۔ ہاسٹل کی عمارت 3 منزلہ تھی۔ ہم تیسرے فلور پر رہتے تھے۔ جس کمرے کو اسیف زدہ کہا جاتا تھا وہ ہاسٹل کی چھت پر موجود ایک کمرہ تھا جو کہ تالا لگا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی اور کمرہ موجود نہیں تھا۔ اس کی دہشت اتنی تھی کہ لڑکے شام کے بعد چھت پر بھی نہیں جاتے۔ میں وارڈن چچا سے چابی اڑوانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا جس وقت ہم دروازہ کھول کر اس کمرے میں داخل ہوئے۔ چھت پر جالوں کی بھرمار تھی۔ فرش پر مٹی کی تہہ جمی تھی۔ کونے میں مٹی سے ٹاپ پرانا سا کمبل پڑا تھا۔ کھڑکی جو ہاسٹل کے پچھلے گیٹ کی طرف کھلتی تھی اس کی کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ میں اظہر کے پاس آیا جو کہ وہاں پڑی ٹوٹی پھوٹی کرسی کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس نے گردن کے ساتھ لپٹا مفلر اتار کر اسے جھاڑا تو وہ گرد اٹھی کہ اس کے ساتھ مجھے بھی کھانسی آ گئی۔ پہلے تیری باری ہے۔ طارق اور فیصل موبائل ٹارچ روشن کیے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ یار مجھے لگتا ہے اس کمرے میں کچھ ہے۔ کیا تم لوگوں کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اظہر نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ یہ تو ابھی سے گیا، رات کیا گزارے گا؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ یہ تو ابھی سے گیا، رات کیا گزارے گا؟ شکل دیکھ مرنے والی ہو رہی ہے اس کی۔ طارق ہلکی آواز میں ہنسا۔ ہم تینوں نے اظہر کا خوب ریکارڈ لگایا۔ بھوت جی، میں نے مذاق خیز انداز میں کہا۔ ہوائی کہو، طارق نے تصحیح کی۔ ہاں ہاں تو ہوائی جی، میں نے ارد گرد دیکھتے سرگوشی کی، جیسے کوئی خوشامدی چیلا اپنے مرشد کے لیے مرشد جی کہتا ہے۔ ہمارے دوست کو آج مہمان بنا لو، یہ بیچارہ بہت غریب معصوم شریف ہے۔ آپ کی بھوتنیوں، اوہو میرا مطلب ہوائیوں کو نہیں چھیڑے گا۔ ہم تینوں کے ساتھ اس بار اظہر کا کہکا بھی شامل ہو گیا۔ ہم سب اس بات سے انجان تھے کہ جس نادیدہ چیز کو چھیڑ بیٹھے ہیں ہم اس کی نظر میں آ چکے ہیں۔ بلا شبہ ایک سنگین غلطی کر چکے تھے ہم سب۔ سردیوں کا موسم تھا اس لیے رات طویل تھی۔ کمرے میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس یک بستگی میں ایک عجیب سی حدت بھی تھی۔ جانے وہ کیسا احساس تھا کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ حالانکہ ایسی بات کر کے میں ان کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یارو میرے خیال میں یہاں سے اب چلنا چاہیے۔ اتنی جلدی ڈر گئے؟ ابھی تو ہم نے درشن بھی نہیں کیے یہاں رہنے والے سو کالڈ بھوت کے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، چلو یہاں سے۔ فیصل نے تو 2 قدم دروازے کی طرف بڑھا بھی دیے۔ ہاں ہاں اب یہاں سے کٹ لینے میں ہی بھلائی ہے، اظہر نے بھی تائید کی۔ تو ہم تینوں نے پیش قدمی کی مگر طارق کو ٹھس کھڑے دیکھ کر رک گئے۔ چل نہ، اظہر نے پاس جا کر اسے بازو سے کھینچا۔ تم لوگ جاؤ، میں اتنا بزدل نہیں ہوں، میں یہاں ہی رکوں گا۔ پاگل ہے طاری، یہ جگہ دیکھ، یہ رکنے کے قابل اتنی دھول مٹی ہے یہاں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی افواہیں صحیح ہوں، یہاں پر واقعی کوئی اثر موجود ہو۔ بے وقوفی نہ کر، یوں کہو تمہاری بچ گئی۔ وہ بے ڈھنگے پن سے ہنسا۔ فیصل کو طیش آ گیا۔ میں نے اپنے سیل کی اسکرین روشن کی۔ گھڑی رات کے 2:45 بجا رہی تھی۔ ماحول میں سناٹا اتنا تھا جیسے ہم چاروں کے سوا اس ہاسٹل میں کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو۔ فیصل اور اظہر طارق سے بحث میں مصروف تھے۔ وہ تیز تیز بولتے ایک دوسرے کی بات سن سمجھ نہ پا رہے تھے۔ آواز البتہ نیچے ہی تھی، مگر اس خالی ویران کمرے میں سانس لینے سے بھی گونج پیدا ہوتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور سینے پر بازو لپیٹے کچھ دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ مجھے تو لگتا ہے یہاں کھڑے رہے تو ہم تینوں کا دی اینڈ ضرور ہو جانا ہے۔ میں تو جا رہا ہوں بھائی۔ اب تو پکا چل نہیں رہا؟ اظہر نے طارق کی طرف دیکھا جو مست سے انداز میں فرش سے دیوار ٹیک لگائے بیٹھ چکا تھا۔ نہیں، دیکھو اس فضول سی شرط کو بھول جاتے ہیں۔ بس ہمیں یہ کمرہ دیکھنا تھا، دیکھ لیا، اب چلتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جانا ہے۔
اب ڈر گئے ہو تو شرط کینسل نہیں برو، قائم رہو اپنی بات پر اور تیار ہو جاؤ کل سے میری چاکری کرنے کے لیے۔ اس نے براؤن جوگرز میں مکھیت پیروں کو سٹائل سے ایک دوسرے پر رکھا اور بالوں میں ہاتھ چلایا۔ ہم تینوں کو اس پر شدید غصہ آیا۔ میں نے چابی اس کی طرف پھینکی۔ جب دماغ ٹھیک ہو جائے نا تو واپس آ جانا، لیکن صبح ہونے سے پہلے یہ چابی اسی جگہ پہنچ جانی چاہیے جہاں سے اٹھائی گئی ہے۔ جاؤ جاؤ ٹر جاؤ۔ اس نے ہاتھ سے گیٹ لاسٹ کا اشارہ کیا۔ ہم تینوں اس پر لعنت بھیج کر واپس اپنے کمروں میں آ گئے۔ ہنی، ہمیں وارڈن کو بتانا چاہیے کہ طارق اس کمرے میں ہے، اظہر نے اپنے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے اپنا کمبل ٹانگوں کے گرد لپیٹا۔ اس ٹھنڈے کمرے نے جسم میں جیسے لہو جما دیا تھا۔ ایسے پاگل پنتی کرنا مت بھولنا، وارڈن چچا بہت غصہ کرے گا۔ پھر 3:30 بجے کے قریب ہم سو گئے۔ جانے کب تک ہم بے خبر سوتے رہتے اگر دروازے کو یوں زور زور سے پیٹا نہ جاتا۔ میرے منہ سے بے ساختہ گالی نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ کھڑکی سے باہر پھیلے اجالے کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ اور ہم اگر ابھی تک سو رہے ہیں تو اس میں ہمارا قصور ہے، اس جگانے والے کا نہیں۔ لیکن یہ تھا کون اتنی صبح صبح؟ یہاں تو کسی لڑکے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ خود اٹھ جائے، باقیوں کو اٹھانا تو بہت دور کی بات۔ اظہر بھی بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے سلپر پاؤں میں اڑائے اور بستر سے اٹھا۔ دروازہ کھولا تو فیصل گھبرایا، اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی۔ میں نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور چونک گیا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، مطلب وہ بنا چپل پہنے ہی یہاں دوڑ آیا تھا۔ تجھے کیا ہوا؟ طاری مر گیا سالو۔ اس کی بات تھی کہ بم جس نے ہم دونوں کے پرچے اڑا دیے۔ پھر یکدم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، کہیں ان لوگوں کی شرارت تو نہیں؟ ضروری طارق کے خرافتی دماغ کا پلان ہوگا۔ سویا ذہن بیدار ہوا تو میں نے دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی اور جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اظہر کا منہ صدمے سے کھلا ہوا تھا، آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک بدھے مذاق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ، خود دیکھ لو۔ وہ کسی طور بھی حواسوں میں نہیں لگتا تھا۔ میں کچھ بولتا اگر سن نہ لیتا کہ ہاسٹل کی دیوار پر لاش لٹکی ہے، وارڈن سب لڑکوں کو باہر بلا رہی ہے، پولیس کو بھی کال کر دی گئی ہے۔ اسی وقت 2 لڑکے دوڑتے ہوئے نظر آئے اور سب کمروں کے دروازے بجاتے ہوئے زور زور سے کہہ بھی رہے تھے کہ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا فیصل سچ کہہ رہا ہے؟ طارق مر گیا ہے؟ لیکن اسے مارا کس نے؟ کہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دینا چاہی، لیکن بے سود۔ تم کیوں کھڑے ہو یہاں؟ سب کو باہر بلا رہے ہیں، چلو آ رہا ہوں۔ میرے جواب دینے پر سر ہلاتے ہوئے گزر گیا۔ میں نے اپنے پیچھے چھت پر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ وہاں گہرا سناٹا تھا۔ ہاسٹل کے تمام لڑکوں، وارڈن اور گارڈز، چوکیدار کے علاوہ آس پاس کے دکاندار، سب وہاں تھے۔ ہاسٹل کی اونچی دیوار پر نصب بجلی کی خاردار تاروں میں الجھی وہ لاش طارق کی تھی۔ تلوار کی تیز دھار اس کے جسم میں تھی، جہاں سے نکلتا لہو دیوار پر چند سرخ لکیریں بنا چکا تھا۔ کرنٹ کے باعث لاش کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی۔ وہ نظارہ بڑے سے بڑے جیدار آدمی کا بھی حوصلہ پست کر سکتا تھا، اور ہم لوگ تو، میری نظریں بے اختیار ہی طارق کی لاش، جسے اب ریسکیو والے احتیاط سے اتار رہے تھے، سے ہوتے ہوئے اوپر کی طرف بھٹکی، اس مقام کے جہاں طارق لاش کی صورت برآمد ہوا تھا۔ عین اوپر وہ کھڑکی تھی جو گزشتہ رات میرے سر توڑ کوششوں سے بھی نہ کھلی تھی۔ اب اس کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ میں گرنے کے اس انداز میں زمین پر بیٹھ گیا۔ پولیس وارڈن سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ طارق کے والد حیات نہیں تھے، والدہ تھیں جو اس کے ماموں کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ وہ خود بھی وہیں پلا بڑھا تھا، اب ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا۔ ماموں اور کزنز کچھ دیر موقع پر آ گئے تھے۔ فیصل اور طارق کے علاوہ جو 2 لڑکے ان کے روم میٹس تھے،
ان کے بیان کے مطابق قتل کی رات وہ دونوں انہیں حنان اور اظہر کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کا کہہ کر کمرے سے باہر گئے تھے۔ رات گئے صرف فیصل لوٹ کر آیا تھا۔ انہوں نے سوچا شاید طارق آج رات اظہر لوگوں کے پاس سوئے گا۔ جب پولیس نے میرا بیان لیا میں نے سب سچ بتا دیا کہ کس طرح ہم لوگوں نے شرارت کی جو ہمیں مہنگی پڑ گئی۔ انسپکٹر مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ کئی دن پولیس مجھ سے سوال جواب کرتی رہی۔ طارق کی موت کا راز نہ کھل سکا۔ وہ خوف و ہراس بن کر ہاسٹل کی دیواروں میں چکرانے لگا۔ میں نے سنا تھا کہ بہت سارے لڑکے ہاسٹل چھوڑ گئے۔ طارق کی فیملی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کر لی گئی۔ کئی سارے واقعات تھے جو اس کمرے سے منسوب تھے۔ ان میں موت کا بھی اضافہ ہو گیا۔ ابا مجھے گھر لے آئے تھے، اماں، آپی، بھائی ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے، لیکن خوف میرے دل میں کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی مجھے ایک پل کے لیے تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے لیے سونا عذاب بن گیا تھا۔ جیسے ہی نیند آنے لگتی وہ ویران کمرہ، کھڑکی اور طارق کی لاش نگاہوں کے سامنے آ جاتی، کیونکہ میری طارق سے بہت بنتی تھی۔ مانو گہری سانس لے کر لب کھولے، بلال نے اس کے کندھے پر تسلی دینے کا انداز میں ہاتھ رکھا۔ تمہارے دوست کا دکھ ہوا۔ تم لوگوں کو اس مخلوق سے نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ مانو نے گہری سانس لی۔ وٹ ربش، سائرہ نے حیرت امیز غصے سے کہا تو وہ تینوں ناسمجھی سے اسے تکنے لگے۔ ایک سیدھے سادے مرڈر کیس کو بھوتوں کی کارستانی قرار دے کر کیس ٹھپ دیا۔ پولیس والے بھی گدھے تھے کیا؟ نہیں، اس کمرے میں سچ میں اثرات تھے، حنان نے جواب دیا۔ واٹ ایور، سائرہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتی۔ بس کرو اب تم لوگ، رات بہت ہو گئی ہے، سونے کی کرو، کل صبح واپس بھی چلنا ہے، بلال نے کہا، لیکن حنان سن نہیں رہا تھا، بولتا جا رہا تھا۔ میں بھی نہیں کرتا تھا، کوئی بھی نہیں کرتا، جب تک اس کے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو جس میں کسی نادیدہ قوت کا ہاتھ ہو۔ حنان کی باتیں اور کسی کو تو شاید نہیں، لیکن مانو کو دہلائے دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ خاموش ہو جائے۔ بلال کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ایک سائرہ ہی تھی جو اسے سنتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ چلو بلال، ہم سونے چلیں، ان دونوں کو سکون تو آنا نہیں ہے، خواہ مخواہ ہمارا سکون بھی برباد کر رہے ہیں۔ بلال اٹھ کھڑا ہوا۔ آگ مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ اگر اسے ٹٹولا بھی جاتا تو راکھ کے علاوہ کچھ نہ ملتا۔ تم لوگ بھی سو جاؤ، وہ دونوں جاتے ہوئے انہیں پھر سے تاکید کرتے گئے۔ ویل، ماننا یا نہ ماننا ہر انسان کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال ایسی چیزوں کا وجود تو حقیقت ہے، حنان نے بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا اسے چھوڑو، یہ بتاؤ طلحہ سے رابطہ ہوا؟ حنان اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس کے شوہر طلحہ کی بات استفسار کرنے لگا۔ سائرہ کا کل سے اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ کہاں یار، سگنل کا ایشو ہے یہاں۔ سائرہ نے موبائل کی اسکرین روشن کی۔ طلحہ جاب کی وجہ سے اس ٹرپ میں ان کا ساتھ نہ دے سکا تھا۔ اٹھ کھڑی ہوئی اور سیاہ شال کو کندھوں پر پھیلاتی اپنے کیمپ کی طرف بڑھنے لگی۔ دفعتاً اس کا سیل بج اٹھا۔ دوسری طرف طلحہ تھا۔ کمزور سگنل کی بدولت اس کی آواز بڑبڑاہٹ کے مشابہ تھی۔ ہاں ہاں، تم بولتے رہو، کیا تم نے میرے بغیر ہی شفٹنگ کر لی؟ کچھ دیر وہ دوسری طرف کی آواز سنتی رہی۔ عجیب ہی بندہ ہے، کیا ہوا؟ نان نے پوچھا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ جلدی مت کرنا، میں واپس آؤں گی تو وہی گھر دیکھیں گے، پسند کریں گے اور لیں گے تو حنان نے سوال کیا۔ اب اور وہ نہ صرف رینٹ پر گھر لے چکا ہے بلکہ سارا سامان بھی شفٹ کر لیا۔ اس میں سائرہ نے اکتائے انداز میں بات کی۔ ہو سکتا ہے تم لوگوں کے مالک مکان کا پریشر ہو کہ جلد گھر خالی کرو۔ ہاں، زور تو دیا تھا، مجھ سے مجھے اس بات کا ہے کہ موصوف ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر تشریف لے جانے والے ہیں۔ میں نے ایڈریس پوچھا تو کال کٹ گئی۔ سائرہ تب بھی بیٹھی تھی۔
जिस जगह वो रहे थे कि वो 3 फरलांग के फासले पर घने दरख्तों के बीच एक हमवार मैदान था। इसी जगह पर ही उन्होंने अपने खैमे नस्ब कर रखे थे, जिसकी मशरकी सिमत नशीब में एक खूबसूरत तालाब था। ये जगह दिन के उजाले में यकीनन मशहूर कुन लगती। फिर अचानक तलहा की कॉल आई। हस्ब तवक्का तलहा था, वो टहलते हुए इसकी बात समझने की कोशिश करने लगी। उसे नए घर का एड्रेस समझा रहा था, जिसको वो मुश्किल समझ पा रही थी। सायरा को पता ही न चला कब वो ढलवान तक आ पहुंची थी। चौंके तो तब जब नज़र उठाई, सामने तालाब को देखा जो चांद की रोशनी में दमक रहा था। आधे पानी पर दरख्तों के साए थे। ये फकत साए नहीं थे, एक ह्योला सा था जो तालाब के बिल्कुल पास महसूस हो रहा था। इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इस ह्योले की तेज़ चमकदार आंखों की रोशनी पानी में मुनक्कस हो रही थी। इसने टॉर्च का रुख उस साए की तरफ किया तो धक से रह गई, तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और फिसलती चली गई। मोबाइल और टॉर्च हाथ से निकल गए थे। टॉर्च तो पत्थर के साथ अड़कर रुक गई थी, लेकिन इसका फ़ोन तालाब में गर्क होकर नामो निशान खो चुका था। वो एक स्याह रंग का कुत्ता था जिसको देखकर बेसाख्ता वो उछल पड़ी थी। अब इसकी सिलकती नज़रों का मरकज़ वही जगह थी जहाँ वो अब तक बैठा था। पानी पीकर शांत होकर, यू ब्लडी डॉग, इसने एक छोटा मगर नोकीला पत्थर उठाकर इसे दे मारा जो उसके सर पर लगा। हल्की सी चीख मारकर वो एक तरफ दौड़ गया। कुछ देर वो सदमे से गंग होकर वो जगह देखने लगी जहाँ सेल फोन गिरा था। कैसा शोर था? खैमे का पर्दा हटाकर हन्नान ने पूछा। सायरा ने जले कटे अंदाज में इसे पूरी बात बताई और आखिरी तबसरा किया। आज की रात ही तवील और बेकार है। तो तुम्हारे ख्याल में वो कुत्ता कुत्ता नहीं था? अगर वो स्याह रंग का था तो यकीनन, सायरा ने नफी में सर हिलाया, तुम नहीं सुधरोगे। मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ तुमने इसे देखा। हन्नान ने टॉर्च की रोशनी इसके पीछे नजर आते तालाब पर डाली। आओ देखो, उसने हाथ से इशारा किया। वो जगह थी। उसने वहाँ रोशनी डाली जहाँ खून की चंद बूंदें गिरी थी, लेकिन था कोई नहीं। वहाँ बैठा था कुत्ता। तुमने इसे जख्मी कर दिया। हन्नान ने गौर से इसको जगह देखते हुए कहा। उफ, सायरा ने सर पीटा। तुम बैठकर इन्वेस्टिगेशन करो, मैं जा रही हूँ सोने। गज़ब खुदा का, सुबह होने वाली है और हम उल्लुओं की तरह जाग रहे हैं। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हन्नान दौड़ कर इसके हमकदम हुआ था। सर्दियों के मौसम में सर्द इलाके में सूरज ने क्या निकलना था कि इसकी किरणें इसके चेहरे पर पड़ती और वो हल्के से आंखें खोलती। हाँ, अलबत्ता मानो गुस्से से खोलती, इसे जगाने की कोशिश में थी जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। सायरा, तुम उठती हो कि मैं ठंडा पानी तुम्हारे चेहरे पर डालूं? मानो ने खतरनाक अंदाजे से झटके दे देकर इसे उठ बैठने पर मजबूर कर दिया। फजूल लड़की, रात भर का जागना काफ़ी नहीं था जो अब भी जाग जाऊं? बिल्कुल नहीं, 12 बजने वाले हैं। आज वापस भी चलना है। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर निकलेंगे यहाँ से। नाश्ता गाड़ी में कर लेना। उफ़ो, वो कढ़ाई और सोना नहीं, मानो उसे हदायत देती वहाँ से चली गई। उसने सरहाना रखा, मोबाइल उठाकर देखा जो शायद ही 2 बार ऑन हो सकता। बैग पैक करके स्वेटर और स्कार्फ पहनती वो बाहर निकल आई। सेल फोन अभी तक हाथ में था जो उसने बिलाल को दिखाया। आई थिंक ये डेड हो गया है। बिलाल ने इसे हाथ में लेकर उलट पुलट करके देखते हुए कहा, अगर तुम्हें फ़ोन यूज़ करना है तो मेरा ले लो। बिलाल ने जैकेट की जेब से अपना स्मार्टफोन निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। अभी तो नहीं, शायद बाद में ज़रूरत पड़े। सायरा के कहने पर इसने दोबारा पॉकेट में रख लिया। होटल से सामान पिक करते और किसी भी जगह जाए बिना वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। सायरा ने हंसते हुए इस रात का सारा किस्सा सुनाया, साथ तबसरा किया। मुझे लगता है इसे साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है। सायरा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा शोखी हो रही हो। मैं सच में अनी, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया?
بلال نے ہنسی ضبط کی۔ وہی تو کہتا کتا نہیں تھا، وہ شاید کوئی دوسری مخلوق تھی۔ سائرہ کھلکھلائی، اس کی شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مانو کی بات پر حنان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ تمہاری آف دا ٹاپک بات کرنے کی عادت کب جائے گی؟ اس نے چبا کر کہا، یہی تو ٹاپک ہے، مطلب کہتے ہیں نا شادی کر دو سدھر جائے گا، اس لیے میں نے بولا۔ ویسے بتاؤ یار، کوئی ہے نظر میں؟ ہمارے گروپ میں صرف تم ہی بچے ہو۔ اپنے شہر پہنچ کر سب نے ریسٹورنٹ میں لنچ کیا اور اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ طلحہ نے حنان کو میسج کر دیا تھا کہ گھر کس لوکیشن پر ہے۔ ہم دونوں کیب منگوا لیتے ہیں، تمہیں چھوڑ کر میں فلیٹ میں چلا جاؤں گا۔ بلال اور مانو کے لیے لمبا چکر ہو جائے گا۔ اکیلی کیسے رہو گی؟ شام ڈھل رہی ہے، اوپر سے نیا گھر۔ ایسا کرو آج ہمارے ساتھ چلی چلو، مانا نے فکر مندی سے کہا۔ مانور ٹھیک کہہ رہی ہے، آج ہمارے گھر چلو۔ نہیں یار، یوں صبح اٹھ نہیں سکوں گی، صحیح نہیں لگتا، اور میرے خیال میں یہ بات تم لوگوں کے گھر والوں کو پسند نہ آئے۔ ایک رات کی تو بات ہے، مان جاؤ، مانو بولی۔ ایک رات کی بات نہیں ہے، طلحہ کو تھرسڈے کو واپس آنا ہے اور آج سنڈے ہے، اتنے دن میں کیسے کس کے گھر رہوں گی؟ سائرہ نے زور دے کر کہا تو وہ خاموش ہوئے۔ او مائی گاڈ، کانٹ بلیو! گھر دیکھ کر سائرہ کے منہ سے چیخ کی صورت نکلا۔ حنان جلدی فون ملاؤ اسے، پوچھو تو صحیح کہ یہ کھنڈر ملا تھا اسے۔ مجھے تو یہ کسی کھنڈر سے کم نہیں لگ رہا، حنان نے رسانیت سے کہتے چند قدم کی دوری پر ہمسائیوں کے دروازے کی بیل بجائی۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر نے کھولا۔ حنان نے ادب سے سلام کیا، مکان کی چابی مانگی۔ ٹھہرو لاتی ہوں، روکھے پن سے کہتی وہ دروازہ بند کر کے گم ہو گئی۔ دیکھا، لوگ بھی عجیب ہی ہیں، اور تم کہتے ہو طلحہ نے ٹھیک کیا۔ سین میں جا بجا ریت کے ذرے کاغذ بکھرے تھے۔ طلحہ یہ کیا نمونہ لیا ہے تم نے، بالکل مڈل کلاس ہے، حنان کے فون سے اس نے طلحہ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دنوں کی بات ہے سائرہ، جلدی میں بس یہی ملا تھا، ویسے بھی ہمارا اپنا گھر آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، بس کلر ہونا باقی ہے، پھر ہم نے وہیں رہنا ہے، چند دن کمپرومائز کر لو۔ وہ تو ٹھیک ہے، سائرہ نے مردے لہجے میں کہا، پھر بات بدلی۔ میرا سیل بھی خراب ہے، تم سے رابطہ نہیں ہو سکے گا، لینڈ لائن بھی موجود نہیں۔ اوکے، میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہوں، کل جا کر لے آنا۔ تھینک یو، سائرہ نے جواب دیا۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ حنان کے ساتھ مل کر سائرہ نے بیڈ کو سیٹ کر کے میٹرس ڈال کر سونے کے قابل بنا لیا تھا۔ اس سے اجازت لیتا اندھیرا ہونے سے قبل یہاں سے روانہ ہو گیا۔ حنان جانے لگا تو واپس مڑا۔ مجھے خیال ہے کہ تمہارے کچن میں تو کوکنگ کے لیے کچھ موجود نہیں ہوگا، اس لیے سوچا کہ تمہیں کچھ لا دوں۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپرز تھے جن میں بیکری کی اشیاء تھیں۔ بہت شکریہ حنان۔ سنو، وہ پلٹنے لگی جب وہ دوبارہ اسے پکار گیا۔ نماز پڑھ کر قرآن پاک کی چند آیات خود پر پڑھ کر اور گھر پر دم کر لینا سونے سے پہلے۔ حنان کے کہنے پر اس نے سر ہلا تو دیا، مگر اس ہدایت پر عمل کرنے کا اسے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کھانے کو فریج میں منتقل کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب غیر آرام دہ شور کے باعث اس کی آنکھ کھل گئی۔ میز پر پڑی واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے غور کیا تو محسوس ہوا جیسے ڈھیر ساری بلیاں ساتھ مل کر رو رہی ہوں۔ آوازوں کا مرکز اسٹور روم یا چھت تھا، ہر طرف اندھیرا، اوپر سے یہ آوازیں، اور پورے گھر میں وہ تنہا۔ ایک پل کے لیے تو جسم میں کپ کپی دوڑی۔ اس نے کمرے کا بلب آن کر لیا، یہ حنان بھی نہ۔ دوسرے لمحے اس نے حنان کو کوسا، بیکار باتیں سوچتا ہے اور دوسروں کے دماغ میں بھی ڈالتا ہے۔ شکر ہے کہ بجلی کی سہولت ہے اس کھنڈر میں، اس نے خود کلامی کی۔ پھر سوچا کچھ کھا لیا جائے۔ برگر سے پیٹ بھر کر وہ دوبارہ لیٹ گئی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھی
اور ہر کمرے میں جا کر لائٹ جلائی، اوپر چھت سے بھی ہو آئی۔ باقی اسٹور روم رہتا ہے، کیوں نہ اس کا بھی جائزہ لے لیجیے آئے۔ وہاں کا بلب آن کیا مگر بیکار تھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ارد گرد ڈالی۔ وہاں کوئی چیز بھی قابل توجہ نہ تھی، بس کھاٹ کباڑ۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی، جس پر عجیب سی پینٹنگ بنی ہوئی تھی۔ اس نے اسے ہک سے نکال کر ہاتھ میں لیا اور اس پر سے گرد صاف کی۔ ایک خوفناک صورت عورت کی تصویر تھی، جس کا چہرہ مکمل طور پر سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ صرف آنکھیں ظاہر تھیں، جن کی پتلیاں غائب تھیں۔ بوکھلاہٹ کے مارے سائرہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے سامنے نظر ڈالی تو دیکھا جس دیوار پر تصویر لگی تھی، اس کے نیچے ایک چھوٹا مگر موٹا کیل لگا ہوا تھا، جس کا رخ اوپر کی طرف تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تصویر اس کی دوسرے ہاتھ میں اب تک موجود تھی۔ جو ہی اس نے اسے نیچے کی طرف پریس کیا، اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ زور سے چیخ کر رہ گئی۔ اسے لگا جیسے زمین پھٹ گئی۔ ہاں سچ تھا، جہاں وہ گری تھی وہ ایک تہخانہ تھا۔ اپنے گھومتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کی چھت بہت نیچے تھی۔ اگر وہ کھڑی ہو جاتی تو ضرور ہی اس کا سر اسے چھو جاتا۔ اس کے ساتھ وہ زمین پر گری تھی تو ساتھ تصویر بھی گری۔ اس نے فساد کی جڑ کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ شاید اس کمرے کے بارے میں طلحہ کو پتہ نہ ہو، ورنہ وہ اسے ضرور بتاتا۔ وہ اٹھنے لگی تو پاؤں میں اٹھتی ٹھیسوں سے اندازہ کیا کہ شاید موچ آ گئی ہے۔ اف کتنے برے دن چل رہے ہیں، وہ بڑبڑائی۔ آسمان سے گر ہی گئے ہیں تو اس کھجور کا بھی معائنہ کر لیتے ہیں، کہ کیا بلا، کہیں اس گھر کے مالکان نے خزانہ نہ چھپایا ہو یہاں۔ ہاں فرش تو پکا کر نہیں سکے اور خزانہ چھپائیں گے۔ اس نے اپنی سوچ پر 2 حرف بھیجے اور دیوار کا سہارا لے کر لنگڑا کر چلتے ہوئے شیلف تک آئی، جو اس کمرے کا واحد فرنیچر تھا۔ دیوار پر لگی لکڑی کی الماری، اس الماری کی گرد سے بھاری کتابیں موجود تھیں۔ کوئی تہخانے میں کتابیں کیوں رکھے گا؟ وہ فقط سوچ کر رہ گئی۔ اس نے سب سے اوپر رکھی کتاب اٹھا لی۔ اس پر لگی مٹی کو ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے وہ مسلسل کھانس بھی رہی تھی۔ کور صاف کرنے کے بعد جو ہی اس نے اس پر روشنی ڈالی، دھک سے رہ گئی۔ وہ کوئی عام سی کتاب نہیں تھی، وہ کالے جادو کی کتاب تھی۔ اس نے وہ جلدی سے کتاب رکھ دی۔ باقی جتنی کتابوں کو ٹٹولا سب اس سے ملتی جلتی تھی۔ محبوب کو پانے کا جادو، کسی کی طلاق کروانے کا جادو، کسی کی جان لیوا بیماری میں مبتلا کرنے کا جادو۔ کوئی بہت ہی غلط لوگ رہتے تھے یہاں۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ اب یہاں مزید رکنا خطرہ مول لینا ہے۔ یا میرے اللہ، بے اختیار وہ رب کو پکار رہی تھی۔ اس کے سامنے ہڈیاں پڑی تھیں، جانوروں کے سر جو کہ کھوپڑیوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ کئی ایک پر ہلکا ہلکا ماंس موجود تھا، جن پر بڑے بڑے چونٹی چمٹے ہوئے تھے۔ بکرے کے سر، گائے کے سر، کئی ایک مردہ پرندے، ہڈیاں۔ یا خدا وہ کہاں آ گئی تھی؟ جائز و ناجائز کے کام کے واسطے رابطہ کریں 100% رازداری کے ساتھ، تو وہ کیا کسی ایسے انسان جنہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے کے آستانے پر موجود تھی؟ مگر آستانہ تو ظاہر جگہ ہوتی ہے، پھر یہ جگہ پوشیدہ کیوں ہے؟ وہ مزید پاس نہیں گئی تھی اور ان سٹیپس کی طرف بڑھی جن پر آڑے ٹیڑھے انداز میں وہ اوپر سے گری تھی۔ اوپر تک پہنچی، چھت کو دھکا دیا جس کے کھلنے سے وہ نیچے گری تھی۔ آرام سے زور لگا کر قرض ہر طریقے سے آزمان لیا، مگر وہ مکفل رہا۔ وہ پریشان کن سمجھ رہی تھی، لیکن صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی۔
ایک روح فرسا حقیقت تھی کہ اس کمرہ نما قبر میں قید ہو کر رہ گئی۔ سے گاؤں آئے ہوئے تیسرا روز تھا۔ ہر بار کی طرح وہ دیر تک سویا رہا۔ اب بھی آنکھ تو کھل گئی لیکن وہ بیڈ پر پڑا رہا۔ آج اسے شہر کے لیے روانہ ہونا تھا کہ اچانک فون آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ طلحہ کی کال تھی۔ ہیلو، کیسے ہو طلحہ؟ واپس آ رہے ہو کل؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ جواباً طلحہ نے پریشان آواز میں اسے مطلع کیا، یار سائرہ، میرا رابطہ نہیں ہو رہا، تم کدھر ہو؟ پتہ تو کرو اس کا۔ کیا آخری بار تمہاری اس سے کب بات ہوئی تھی؟ حنان بے طرح چونکا۔ اتوار کی شام، تمہارے فون سے ہی اس سے بات ہوئی تھی۔ طلحہ کے کمزور لہجے میں کہنے پر حنان چلا اٹھا، مائی گاڈ، اور تم اب بتا رہے ہو؟ خیر بلال سے کہو کہ اس کے گھر جا کر معلوم کرے، میں گاؤں میں ہوں، مجھے آدھی دیر ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے ابھی تک فون لیا ہی نہ ہو۔ طلحہ نے یہ سوچ کر اندازہ لگایا، تم جلدی سے بلال اور مانو کو کہو کہ وہاں پہنچے، میں بھی نکل رہا ہوں۔ حنان نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ زیر زمین اس کمرے میں گہری خاموشی تھی، موت سے مشابہ۔ ایسے میں اس کے بیچوں بیچ سائرہ کا وجود بے حس حرکت پڑا تھا۔ مدھم سی کرن کا سہارا تھا، ورنہ ٹارچ تو اسی کی سانسوں کی مانند ختم ہوتی ٹمٹما رہی تھی۔ پچھلے 2 دن اس نے دروازہ کھلنے کا کوئی سراغ تلاش کرتے چیخ چلا کر چھت پر موجود دروازے کو پیٹتے ہوئے گزارے تھے، لیکن اس خالی گھر کے پیچھے موجود اسٹور روم کے نیچے موجود سائرہ کی آواز کہاں تک رسائی پاتی؟ اس نے کئی بار کسی کے رونے سسکنے کی واضح آوازیں سنی تھی، لیکن وہاں صرف وہ تھی اور کوئی نہیں۔ سیاہ رنگ کا وہ کتا کونے میں بیٹھا اسے گھورے جا رہا تھا، جس کی کن پٹی سے خون بہتا کچی مٹی میں تیزی سے جذب ہوتا تھا۔ ایک دم وہ اٹھا اور چلنے لگا۔ پھٹی آنکھوں سے اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ہل بھی نہ سکی اور گھبرا گئی۔ اس کے چہرے کے پاس آ گیا تھا، اس کے زخم سے رستا لہو سائرہ کے منہ پر گرا۔ اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ بیدار ہو گئی۔ شاید کہ آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کے قریب تو کوئی نہیں تھا، نہ چہرے پر نمی کا احساس۔ کاش یہ نیند دائمی ہو جاتی، اب وہ فقط یہی خواہش کر رہی تھی، طلحہ جب تم واپس آؤ گے تب تک میرا وجود کیڑے مکوڑوں اور چوہوں کی خوراک بن چکا ہوگا۔ اس نے اذیت سے سوچا اور آنسو ٹوٹ کر بہے۔ چند پل وہ سسکتی رہی، پھر دقت سے آنکھوں کو حرکت دے کر اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی۔ کچھ دور ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے دیکھ کر اس کی مردہ ہوتی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ تمام تر قوت صرف کرتے بمشکل اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے دھیرے دھیرے ان ٹکڑوں کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان نوکیلے ٹکڑوں سے اپنی سانس کاٹ لے۔ زندگی میں اس نے کوئی خاص نیک کام نہیں کیے تھے۔ کیا وہ اپنے اختتام بھی گناہ پر کروں، حرام موت مر جاؤں؟ نہیں، جو وقت بچا ہے وہ اسے گوائے کیوں؟ وہ اپنی غلطیاں کوتاہیاں یاد کرتے روتے پچھتا رہی تھی، رب سے معافی مانگ رہی تھی، وہاں سے رہائی کے لیے دعا گو تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے بالآخر اب وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ سڑک پر اس کے دراز قد وجود کا سایہ دیو قامت معلوم ہوتا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، کئی بار، مگر جواب کچھ بھی نہ آیا۔ اندر گہری خاموشی تھی۔ اتنے میں بلال آیا۔ کیا ہوا، دروازہ نہیں کھولا اس نے؟ بلال نے استفسار سے کہا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے حنان نے مدھم آواز میں سرگوشی کی، میرے خیال میں اندر جانے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور طریقہ مطلب دیوار پھلانگ کر، مگر دیوار کافی اونچی ہے۔ بلال نے سفید پینٹ شدہ دیوار پر نظر ڈالی، اور ہماری ایسی کوئی حرکت یہاں کے لوگوں کو مشکوک کر سکتی ہے۔ گھر کی پچھلی سائڈ پر چلنا پڑے گا۔
میں بھی وہاں سے دیوار چھوٹی ہو، نان نے کہا تو وہ دونوں گھر کی پچھلی طرف گئے۔ مانو کو انہوں نے وہیں کھڑا رہنے کو کہا۔ گھر کی بیک سائڈ پہ کھلا میدان تھا جہاں گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ یہ جو جگہ اونچائی پر تھی اس لیے پیچھے دیوار سامنے والی دیوار کی نسبت کم بلند لگ رہی تھی۔ حنان نے بسم اللہ پڑھی اور دونوں ہاتھ دیوار پر جماتے ہوئے اس پر چڑھ گئے اور ٹانگیں لٹکا کر دوسری طرف کود گئے۔ ہر جگہ ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملی۔ جب اسٹور روم کی باری آئی تو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ وہ دیوار جس پر عجیب سا کیل لگا تھا، حنان اس کے سامنے کھڑا غور سے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ توبہ استغفر اللہ، مانو زور سے چیخی تو بلال اور حنان چونک کر اس کی طرف آئے۔ اف یہ دیکھو، حنان نے تیز قدم بڑھائے اور یکدم جھٹک کر رکا۔ فرش پر پھر سے زوردار آواز کے ساتھ پاؤں مارا۔ ایسا لگا تھا جیسے وہ گتھے یا پلاسٹک پر کھڑا ہے۔ دوسری طرف بلال اور مانو کونے میں موجود ایک ڈبے میں پڑے ڈھیر سارے انسانی بال دیکھ کر دنگ کھڑے تھے۔ حنان نے آواز دی، یہ صرف فرش ہے۔ مانو کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ نہیں، میرے خیال میں یہ دروازہ ہے، اس کے نیچے کچھ ہوگا۔ حنان اب نیچے بیٹھ کر اسے جانچ رہا تھا۔ واقعی یہ دیکھو، بلال بھی اس کے برابر بیٹھ گیا اور فرش پر پڑی لکیروں کو غور سے دیکھا۔ مانو متجسس انداز میں جھکی۔ Is anyone here؟ حنان اس پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تمہارے خیال میں سائرہ اس میں ہے؟ بلال نے حنان کو مخاطب کر کے سوال کیا۔ انہوں نے وہ جگہ کھولنے کی بڑی کوشش کی مگر بے سود۔ آئی تھنک یہ دروازہ صرف اندر جانے کے لیے ہے، باہر آنے کا راستہ اندر ہوگا، حنان نے تفصیلی جائزہ لے کر کہا۔ پھر اگر سائرہ اندر ہے تو اسے تو اندر کا دروازہ کھول کر باہر آ جانا چاہیے تھا۔ مانو نے پھر سوچ انداز میں کہا، باہر آنے کا بٹن ہے یا ایسا ہی کوئی آلہ کسی خفیہ جگہ پر بنایا گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے سائرہ کو وہ نہ ملا ہو۔ اسے جواب دے کر وہ پھر سے دیوار پر زور آزمائی کرنے لگا۔ بہت سی سیمٹ اکھڑ گئی تھی۔ آخرکار اسے دیوار میں ایک سرکٹ نظر آ گیا، بہت ساری ایک دوسرے میں الجھی تاریں۔ بلال اور حنان نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، بالآخر کوشش کامیاب ہوئی۔ او مائی گاڈ، مانو چلا اٹھی، کیونکہ جیسے ہی روشنی اندر گئی تھی اس نے سیڑھیوں کے پاس نیچے سائرہ کو لاغر حالت میں پڑے دیکھا۔ تینوں باری باری اندر اتر گئے۔ سائرہ، وہ آوازیں دیے جا رہے تھے مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہ ہو۔ مانو نے اس کا سر گود میں لیا اور اس کی گال تھپتھپانے لگی۔ آنکھیں کھولو سائرہ، اس کی آنکھوں میں ذرا جنبش ہوئی اور پھر سے بند ہو گئی۔ اسے باہر نکالو، اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا، جلدی، مانو نے گھبرائی آواز میں ان دونوں سے کہا۔ خوشگوار مہک اس کے نتنوں میں گھسی تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ تھلہا تھا جس میں تازہ پھولوں کا گلدستہ اس کے سرہانے رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مدہم سی مسکرائی۔ ایسا کرنے میں بھی اسے بہت توانائی صرف کرنی پڑی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ اب ٹھیک ہو؟ اسے اپنی آواز اجنبی لگی، زکام زدہ آواز۔ آج اسے ہاسپٹل میں 5واں روز تھا اور پہلا طویل جملہ، اس حادثے کو بھول جاؤ سائرہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ نہیں، سائرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ زندگی میں کبھی بھی اس حادثے کو نہیں بھول پاؤں گی۔ بہت سے انکشافات ہوئے۔ یک ٹک سامنے موجود ونڈو پر نظر جمائے وہ جیسے کسی اور جہاں میں تھی۔ بائی دی وے، وہاں رہنے والی عورت ابھی پچھلے مہینے خون تھوک تھوک کر مر گئی ہے، حنان نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا۔ وہ کل ہی اس کے بارے میں تمام معلومات جمع کر چکا تھا۔ اس عورت کے گھر والوں کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کن کاموں میں ملوث ہے۔ اس کے بیٹے ملک سے باہر پڑھ رہے تھے۔ ماں وفات کے بعد انہوں نے یہ گھر فروخت کر دیا اور واپس چلے گئے۔
اس گھر سے بھی انہیں دلچسپی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کمرے سے لاعلم تھے۔ ان سے جس آدمی نے یہ گھر خریدا، حنان نے اس سے ان لڑکوں کا کانٹیکٹ نمبر لیا تھا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس بات کو زیادہ نہ اچھالا جائے۔ وہ پچھلے 5 دنوں سے مسلسل سائرہ سے ملنے آ رہا تھا۔ بلال اور مانو ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے۔ حنان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، سائرہ کی دوسری طرف بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مانو، وہ تو مر گئی، سائرہ نے حنان کی بات پر چونکے بنا اپنی بات جاری رکھی تھی۔ اور جانے کتنے لوگ ہیں جو اس کار حرام میں ملوث ہیں۔ کئی لوگوں کا ایمان اور زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ مگر میں سوچتی ہوں کہ لوگوں سے وہ منت تو نہیں کرتے کہ ہم سے رابطہ کرو۔ پتہ ہے وہاں میں نے کئی خطوط پڑھے جو عورت کو لکھے گئے تھے، شرک کی حد تک عقیدت بھرے لہجے، جملے کے بعد اپنی درخواستیں بھی بھیجی گئیں۔ ایک عورت چاہتی تھی کہ اس کی سوتن پر کوئی ایسا عمل کرے کہ وہ اسے تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھ سکے۔ ایک آدمی نے دیکھا تھا کہ اس کی محبوب عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے اور اس کے پاس آ جائے۔ ایسے ہی لاتعداد نفرت انگیز لفظ تحریر تھے ان پھٹے پرانے اوراق پر۔ اچھا ہوا جو یہ عورت مر گئی، وہ انسان تو تھی نہیں۔ کالے علم، کالے جادو سے بھلے کچھ نہ ہوتا، مگر یہ بات کتنی تکلیف دہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں اس طرح سوچے، کسی کی اذیت بھری موت کی خواہش کرے، کسی کو درد میں مبتلا دے کر خوش ہو۔ پتہ ہے رات کے اس پہر قبر نما کمرے میں تنہا قید ہو کر بہت سی اندیکھی قوتوں کے نرغے میں ہوتے ہوئے بھی انسان سے ڈر گئی۔ میں اس کی سوچ سے ڈر گئی۔ میں ڈرتی ہوں حنان، تم نے سچ کہا تھا کہ سب کو ہی ڈر لگتا ہے۔ سائرہ کے آس میں ڈوبے لفظ سب کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ سب اس کے لیے فکر مند تھے۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، سائرہ، سب فیک ہوتا ہے۔ اگر ہم باوضو رہیں، اللہ کا ذکر زبان سے جدا نہ کریں تو یہ شیطانی قوتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مانو نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ سائرہ بولی کہ میں نے بہت قریب سے موت کو دیکھا ہے۔ ہم ایسا کچھ نہیں کرتے مانو، ہم لوگ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس عبادت کا وقت ہی نہیں۔ ہم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہیں مانو۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کمرہ نما قبر کی قید نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا، سمجھا دیا مانو۔ سب اسے تسلی دلاسا دے رہے تھے۔ طلحہ ڈاکٹر کو بلا لایا تھا، سائرہ کو خواب آور انجیکشن دیا تھا۔ سب پریشان نظروں سے اس کے آہستہ آہستہ پرسکون ہوتے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ فرسٹ فلور پر موجود اس وارڈ کی کھڑکی میں بیٹھا پرندہ، جس کی آنکھ سے ذرا پیچھے جلد ادھڑی ہوئی تھی اور زخم کا نشان تھا، سائرہ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کسی احساس کے تحت حنان نے اس طرف دیکھا تو وہ پرندہ پڑپڑا کر اڑ گیا۔ ہوا میں ہولے ہولے لہراتا اس کا ٹوٹا ہوا پر نیچے زمین پر آ رکا تھا۔